अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट आयशा और आप लोग देख रहे हैं साउथ एशिया ग्लोबल नेटवर्क पर फेबल ऑफ फ्यूचर। और आज का जो हमारा दिन मुख्तस है वो रूहानी टॉपिक्स के ऊपर डिपेंडेंट है। हम लोग, आपको पता है कि वीक में 2 शोज़ करते हैं। मंडे का दिन जो है वो हमारा रिजर्व्ड है हॉरोस्कोप के लिए, जिसमें हम बात करते हैं आपके फ्यूचर से रिलेटेड, आपके आने वाले कल के बारे में, आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। और ये जो हमारा आज का दिन है वो रूहानी टॉपिक्स के ऊपर डिपेंडेंट है। हम डिस्कस करेंगे रूहानी टॉपिक्स को। बहुत सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूजन्स होती हैं, मिथ्स हैं, बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम लोगों के साथ इन बातों को क्लियर करें ताकि लोगों को पता चले कि ये जो रूहानी मामलात हैं, जैसे जादू हो गई, बंदिश हो गई, नज़र हो गई, या और भी जो टॉपिक्स है इससे रिलेटेड, पामिस्ट्री से रिलेटेड, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, जो इसके इर्द गिर्द एक मिसकंसेप्शंस बनी हुई हैं, लोगों की बड़ी डिफरेंट राय हैं, हम उन सब टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। अपने जो मेहमान हैं उनके साथ उनको क्लियर करते हैं। व्यूअर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी जो है वो इंक्लूड करते हैं, ताकि जो भी हम जिस तरह भी अपने व्यूअर्स को इन सारी चीज़ों में गाइड कर सकें, हम गाइड करें ताकि आप लोगों के नॉलेज में इजाफा हो और आप लोग जो इधर उधर की बातें हैं उनसे ज़रा दूर हो जाए और जो सच्ची और हकीकत के ऊपर जो बात बेस्ड है उसको फॉलो किया जाए। तो आज का हम प्रोग्राम जो है वो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे अपने बहुत ही मारूफ गेस्ट की, और हम उनके बारे में बात करेंगे, उनके बारे में बताएंगे आपको। और हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि जो हमारे साथ आज गेस्ट मौजूद हैं वो सिर्फ एक चीज़ के अंदर कमांड नहीं रखते, बल्कि बहुत सारे इनके पास स्किल्स हैं, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ये कमांड रखते हैं। एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, पामिस्ट्री, और साथ साथ ये इस्तिखारा स्पेशलिस्ट भी हैं, रूहानी मामलात के भी स्पेशलिस्ट हैं। तो इनसे हम जानेंगे, आज टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे, जो भी मिसकंसेप्शंस हैं उनको क्लियर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम उनको वेलकम करते हैं। दाऊद जी, दाऊद हमारे साथ मौजूद है और हम इनको वेलकम करते हैं शो में, और उसके बाद हम अपने शो की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपका? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का आपको दिन पता है सर कि हम रूहानी जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं, उनके ऊपर आपसे इंसाइट लेते हैं। लेकिन उससे पहले जो है वो हम एक हमारा मुहर्रम का महीना जो है वो आ रहा है, मुसलमानों के लिए एक बड़ा मुक़द्दस महीना है। उसके अलावा बाकी रिलीजन के अंदर भी मुहर्रम के जो महीने हैं उसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है। 9वीं 10वीं मुहर्रम के बारे में बाकी भी रिलीजन के अंदर हम देखते हैं कि इन डेज़ के ऊपर बड़ा फोकस किया जाता है। तो हमने सोचा कि हम नाजरीन के साथ मुहर्रम का जो महीना है उसके ऊपर बात कर लें, कि उसकी जो मुक़द्दस जो महीना है उसके ऊपर हम डिस्कशन कर लें कि उसकी क्या अहमियत है और हम लोगों को जो है वो क्या करना चाहिए इस महीने में। तो ज़रा इसके ऊपर ज़रा थोड़ी सी रोशनी डाल दें। सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने इतना अच्छा ब्रीफ और इतना अच्छा इंटरव्यू दिया। और अगर हम मुहर्रम की बात करें तो मुहर्रम को मैं एक या दो लफ्ज़ों में बयान करूं तो मर्गे हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। तो अगर हम मुहर्रम की बात करें तो जो इस्लाम है वो हमें क्या दर्स देता है, इस्लाम ने हमें दर्स किस चीज़ का दिया, हमें करना क्या है। इसी शेर से कि जो हज़रत इमाम हसन व हुसैन ने जो हमें दर्स दिया वो किस चीज़ का दर्स था, वो यही दर्स था कि इस्लाम के लिए अपनी जान तक को कुर्बान कर देना और ज़ालिम के आगे डटना कि अगर आपके सामने कोई ज़ालिम आ गया है तो उससे मुकाबला करना। किस तरह का कि आपके लिए सबसे अहम जो अहम चीज़ है वो अल्लाह का कानून है, सबसे अहम अल्लाह के जो इरशादात हैं। और अगर अल्लाह के इरशादात और अल्लाह के हुक्म के आगे एक बंदा सीसा पलाई दीवार बन जाता है तो अल्लाह का वो बंदा होता है जिसको अल्लाह ताला रहती दुनिया तक हमेशा ज़िंदा रखते हैं। तो हज़रत इमाम हुसैन ने इस्लाम के लिए जो कुर्बानियाँ दी और जो सबक दिया वो आज तक हमारे छोटों बड़ों से लेके हर मज़हब में उस कुर्बानी को गर्दाना जाता है। जबकि
یزید کا نام لینے والا بھی اس دنیا میں موجود نہیں ہے کوئی بھی، مگر جو لوگ نام لیتے ہیں وہ اس طرح سے لیتے ہیں کہ جس سے اس کو برا بھلا، جس کا نہ دنیا میں کوئی جو ہے اجر اور بلکہ آخرت بھی جہنم جو ہے اس کے مقدر میں آتی ہے۔ تو اصل اسلام میں یہ جو حرمت والے مہینے ہیں، بلکہ ہمارے محرم کا جو آغاز ہے وہ اسلامی مہینوں میں سے پہلے مہینے سے، اور اس میں اہم جو چیز یہ کہ اہل بیت سے اپنی محبت کا بھرپور اظہار کرنا، اور اہل بیت کی محبت لازمی نہیں کہ اسی مہینے میں ہو، اہل بیت کی محبت جو ہے ہر مہینے اور ہر وقت ہونی چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح ارشاد فرمایا گیا کہ اے نبی، اگر ہم نے آپ کو نہ بنانا ہوتا تو ہم اس پوری کائنات کو نہ بناتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل جن کے اوپر ہم درود بھیجتے ہیں، ہر وقت ہر نماز میں بھیجتے ہیں، درود ابراہیمی میں بھی ہم جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو یاد کرتے ہیں۔ تو یہ جو مہینہ، بلکہ ان مہینوں میں، ان اوقات میں جو جس طرح 9 اور 10 محرم کی اہمیت ہے، ہمیں وہ دن یاد کرواتا ہے، وہ دن ہمیں باور کرواتا ہے کہ ہم نے وہ بچے جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دیں، اور وہ جو اہل بیت کے لوگ تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیت سے تھے، ان کی یاد میں ہمیں اپنے آپ کو رکھنا، ان کی یاد میں آنسو بہانا، اور ان کے جو بتائے ہوئے فرمودات ہیں ان پر عمل کرنا، یہ ساری چیزیں ہمیں محرم سے ہی ملتی ہیں۔ بالکل، اور جو یہ آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ ہمیں اس کے اندر بیسکلی کوئی بھی ایونٹ جو ہسٹری میں ہوتا ہے، ہم ہسٹری کو پڑھتے بھی ہیں، وہ سارا کچھ ہم لوگوں کو ایکسپلین کرتا ہے، ہمیں ہیومن نیچر کا ذرا آئیڈیا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ نوٹ کریں تو ہیومن ہسٹری میں آپ کو بار بار ایسے واقعات ملتے ہیں جو کہ انسان کو جو ہے وہ بتاتے ہیں یا سمجھانے کے لیے آتے ہیں۔ تو جو ہماری ہسٹری ہے اس کے ساتھ ہمیں بڑا ایک، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بات ہو گئی، پاسٹ میں چلی گئی ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جن کو ریوائیو کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ بہت امپورٹنٹ سبق جو ہیں وہ اٹیچڈ ہوتے ہیں، لیسنز اٹیچڈ ہوتے ہیں۔ جیسے آپ نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ کا جو احکامات ہے اس کے اندر وہ دکھایا گیا، ایک اسٹیڈ فاسٹنس دکھائی گئی کہ ہم نے جو فیصلہ لینا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کے آگے کوئی نہیں ہے۔ تو اگر ہم اس کو ذرا ڈفرینٹ سینس میں بھی لیں تو یہی والی بات ہے کہ جو انسان کے مورل ویلیوز ہیں، ہر کسی کے اپنے ایمز ہوتے ہیں، اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، تو اس کے اندر بھی آپ کو جو ہے وہ اپنے آپ کو پیشنٹ بھی رکھنا ہوتا ہے ان ٹائمز آف کرائسس، اور اس کے اندر آپ کو امتحان، کیونکہ جب بھی آپ کسی چیز میں بلیو کرتے ہیں، یہ تو ہماری قرآنی آیت میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم صرف کہہ دو گے کہ ہمیں مان لیا ہے تو ہم مان لیں گے، تم آزمائے بھی جاؤ گے۔ تو یہ زندگی کے مجھے لگتا ہے کہ ہر پہلو میں ہوتا ہے انکلوڈ، کہ ہم جن چیزوں کے اوپر ایک یقین رکھتے ہیں، جن چیزوں کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کہ جی ہمیں اس چیز پہ بڑا مان ہے، ہمیں یقین ہے، تو آپ اس چیز کے اوپر ٹیسٹ بھی کیے جاتے ہیں، آزمایا بھی جاتا ہے آپ کو، اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اس پرٹیکولر تھاٹ کے بارے میں کتنی لائل ہیں، اس چیز کو لے کے کتنے آنیسٹ ہیں، آپ کو آزمایا جاتا ہے۔ اور پھر اس اسٹرگل کے اندر، اس ہارڈ شپس کے اندر جو لوگ سرخرو ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت اچھا انعام بھی جو ہے وہ اس کا وعدہ کیا ہوا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے وہ بالکل بھی جو ہے وہ سچا ہے، ہمیں اس چیز کے اوپر بالکل پورا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے اس چیز کے اوپر۔ سر اب آگے ہم اس کے اوپر محرم کے اوپر اگر بات کریں تو کچھ خاص قسم کے جو لوگوں کی کوئی ایک اٹیچڈ ہیں محرم سے ریلیٹڈ، اگر ہم وظائف کی بات کرتے ہیں تو کیا ایسا ہے کہ مہینے کی جو ایک امپورٹنس ہوتی ہے تو آپ اگر وظائف کوئی سرٹن کریں یا کوئی ایک سرٹن طرح کی چیزوں کو کریں تو اس کا بھی انفلوئنس آپ کی ان پڑھائیوں کے اوپر آ رہا ہو؟ دیکھیں 9 اور 10 محرم کے جو ہے وہ لوگ روزے بھی رکھتے ہیں، اور روزوں کی بھی جو ہے یوم عاشور کی بڑی اہمیت ہے، اور قیامت بھی اسی دن آنی ہے، اور 10ویں محرم کی تو بہت زیادہ اہمیت ہے، جس دن جو ہے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جاتے ہیں،
اور خاص سب انسانوں کو پتہ ہے. اور کمال بات یہ کہ جانور تک جو ہے اس دن سوگ میں ہوتے ہیں. اور یہ دن جو اس لیے بھی یاد رکھے جاتے ہیں کہ ہم نے ان دنوں کے لیے یا جن لوگوں ہمارے جو آباء و اجداد نے اسلام کے لیے جو قربانیاں دیں یا اسلام کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا, اور ہمیں بھی تو تیار رہنا چاہیے کہ جب بھی کبھی اسلام کے اوپر کوئی آنچ آتی ہے یا جو اسلام کے اوپر کوئی بات آتی ہے تو ہم بھی اپنی جو ہے جان کا جو ہے نذرانہ اللہ کے حضور پیش کر سکیں. بیسیکلی یہ وہی سبق ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم نے اپنی جو آخرت کی تیاری وہ کس لیے کرنی ہے. جس طرح میں بات کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پوری کائنات جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی گئی, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں. تو اس میں محمد و آل محمد کا جو ہے وہ تذکرہ ہر جگہ ہوتا ہے, اور بی بی فاطمہ کو جو ہے کتنی عنایات تھیں, امام حسن و حسین کے اوپر کتنا کرم تھا, پھر 12 امام جو ہے ان کے اوپر جو خاص رحمتیں اور کرم حضرت تھا. علی سے ریلیٹڈ ہمیں بڑے کال ملتے ہیں, ان سے ہمیں بڑا ایک ملتا ہے. تو یہ حرمت والا مہینہ ہے. بیسیکلی اس مہینے میں بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ سوگ کے دنوں میں اپنی ایکسٹرا جو ایکٹیویٹیز ہیں, مثال کے طور پر گانے بجانے. مجھے یاد ہے کہ کافی عرصہ پہلے کی بات, لوگ محرموں میں فلمیں نہیں دیکھا کرتے تھے, لوگ محرموں میں گانے نہیں سنا کرتے تھے کہ جی اب آپ کی نسبت ہے نا, آپ کو اگر اس چیز کا اندازہ ہو. اب تو لوگوں کا ذہن بھی کچھ اس طرح کا ہو گیا کہ گھر میں فوتگی ہوئی ہو تو دوسرے دن گھر میں ٹی وی بھی چلتا ہے, کیبل بھی چلتی ہے, اور ناچ گانا بھی ہوتا ہے. پہلے ایسا لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی لوگوں کو احساس ہوتا تھا. ہمارے دلوں میں اب چونکہ احساسات مر گئے ہیں اور ہم سوچتے ہی نہیں ہیں کہ اتنا اہم ایونٹ, ایک اتنا اہم واقعہ جو اسلام کا, جس میں کہ ایک جو ہے ہستی کو قربان کر دیا گیا, اس کی یاد میں ہی ہم ان دنوں کو, خاص کر یہ 10 جو دن ہیں ان دنوں میں ہم جو ہے گانے کی محفلوں میں اگر ہماری احترام کریں. اور یہ احترام اگر اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے, اللہ تعالیٰ عبادت کو تھوڑی, اللہ تو نیت کو دیکھتے ہیں, عبادت تو ہر بندہ کر رہا ہوتا ہے, تو اللہ نیتوں کو دیکھتے ہیں. ہمارا ایمان اس بات پہ اتنا پختہ ہونا چاہیے, ہمارا یقین اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ ہم جو اپنی زندگی کے جو معاملات ہیں اس میں ایسا کام کریں کہ ہماری جو ہمارے اقدامات دیکھیں, ہماری چیزیں دیکھیں, یہود اور نصارہ تو نہ وہ دیکھیں کہ ان کا جو ہے اتنا اہم ایونٹ ہے اور یہ ناچ گانے میں ہلا گلا میں مصروف ہے. سب سے پہلے یہ کہ ہمیں اپنی عبادت کو بہتر کرنا چاہیے, ہماری سوچوں کو بہتر ہونا چاہیے, اور ہمیں وہ احساسات لے کے آنے چاہیے جو ہمارے پیچھے آباء و اجداد میں تھے. جو کسی کو تکلیف ہوتی تھی تو خود تکلیف میں چلے جاتے تھے, کسی کو پریشان دیکھتے تھے. ہمارے پہلے ایسے ہی ہوتا تھا کہ ہمسائے میں کوئی بندہ جس کے پاس کھانا نہیں ہوتا تھا یا کوئی کھانے کے رزق کے مسائل ہوتے تھے, تو وہ کیا ہوتا تھا کہ لوگ احساس رکھتے تھے, خبر رکھتے تھے. اب نہ ہمیں ہمسایوں کی خبر ہے اور نہ ہمیں بلکہ اپنے آپ کی خبر ہے. ہم اتنے اس مادی دنیا میں پھنس چکے ہیں کہ ہمیں اپنے اقدار کی, ہمارے آباء و اجداد کی فکر نہیں کہ انہوں نے اسلام کے لیے کتنی قربانیاں دیں, اپنی جان کو قربان کیا. اور ہمارا یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ اسی بات کی طرف, بغیر کسی فرقہ سے, ہم کسی فرقہ کی بات نہیں کرتے, ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں. اگر انسانیت کو ہی دیکھا جائے تو ایک ظلم کی داستان برپا ہوئی میدان کربلا میں, اور میدان کربلا میں جس طرح انسانیت کو جو ہے پامال کیا گیا. اگر کوئی بھی مذہب لے لیں, کسی مذہب میں اس طرح کی داستان نہیں رقم ہوئی, اور اگر اس طرح کی داستان رقم ہوئی ہے تو اس کا افسوس ابھی تک جو ہے ہمارے ذہنوں میں طاری ہے کہ جو اسلام کے لیے اتنی محبت اور پیار اور محبت کے لیے وہاں مدینہ سے چل کے کوفہ میں آئے اور اسلام کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیا, ان کی یاد میں اگر 2 آنسو بہہ جائے تو شاید یہ آنسو جو ہے ہماری عاقبت اور ہماری اخروی زندگی کے لیے جو ہے کامیابی و کامرانی کا زینہ بن جائے. یہ جو اندر کی دنیا ہے اس کو ہم نے خود دیکھنا ہے کہ ہماری اندر کی دنیا میں اہل بیت کی محبت کتنی ہے, اہل بیت کا احساس کتنا ہے. ہم اس پلیٹ فارم پہ کسی فرقے کو پریزنٹ نہیں کرتے, ہم انسانیت کو پریزنٹ کر رہے ہیں. اگر ہم اسلام کو پریزنٹ کریں گے تو پھر اسلام کس چیز کا درس دیتا ہے, اسلام اسی چیز کا درس دیتا ہے کہ جو اسلام کے لیے قربان ہوا, بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ اسلام کے لیے اپنی جان قربان کر دیتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو میری خاطر یا میرے حق میں مارا جائے یا میری, تو اس کو مردہ مت کہو, وہ زندہ ہوتا ہے, اس کو میں اپنی خوراک مہیا کرتا ہوں. صدیقین, شہداء اور یہ
جو علماء یہ اللہ تعالیٰ کے وارث ہیں. شہداء کا تو ایک خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اس کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا کر دیتے ہیں. تو دنیا کی زندگی بیسیکلی عارضی ہے, یہ زندگی ختم ہونے والی ہے, اور اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں, کسی پل بھی ختم ہو جائے. اور یہ جو صحت, یہ جسم, یہ جو سلامتی جس طریقے سے ہم گزار رہے ہیں, ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بڑھاپے میں جائیں گے تو اس دنیا سے جائیں گے. ایسا نہیں ہے. کئی لوگوں کو بچپن کی حالت میں اللہ اپنے پاس بلا لیتے ہیں, کئی جوانی کی حالت میں جاتے ہیں, اور کئی بڑھاپے کی صورت میں جاتے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں پتا کہ کس نے اس دنیا میں رہنا ہے, اور کسی نے کو نہیں پتا کہ کب اس نے جانا ہے. تو کوشش کرنی یہی چاہیے کہ آپ کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو, آپ کے دل میں حب محمد و آل محمد ہو, اور آپ کے دل میں احساس ہو, ان دنوں کی حرمت ہو. اور بندے کو کوشش کرنی چاہیے جتنی بھی صوم و صلات کی کوشش کر کے, نمازوں کی پابندی کر کے, قرآن پاک کی تلاوت کر کے اپنی وہ زندگی جو نہ ختم ہونے والی ہے اس کی تیاری کرنی چاہیے. بیسیکلی انسان گناہوں کا پتلا ہے, اور یہ جو گناہ ہوتے ہیں یہ بندے کی زندگی کے ساتھ ساتھ ہی ہیں. اور بار بار گناہ کر کے بار بار اللہ کے در کے اوپر حاضر ہونا, اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا, کہ بار بار سر بسجدہ ہونا کہ جو کبھی ہوا میں سر بسجدہ, تو زمین سے آنے لگی یہ صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. تو ہمارے جو دل میں جو بت بنے ہوئے ہیں, جو بت دولت کے بت ہیں, جو شہرت کے بت ہیں, جو پیسے کے ہیں, جو کچھ کرنے کے ہیں, یہ سب کچھ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو کم از کم اپنے آپ کو ڈھیلا ڈالا چھوڑ کے اللہ کے اوپر چھوڑ کے تو دیکھیں, اللہ کے اوپر اپنی زندگی کو جو ہے وہ متعین کر کے دیکھیں کہ یا اللہ جو کچھ کرنا ہے تو نے کرنا ہے, تیرے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا, اور تیری ہی ذات ہے. جو سانسیں ہم لیتے ہیں, اور سانس آتا ہے اور سانس جاتا ہے, اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے. اور اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ میں تمہاری سانسوں میں بستا ہوں, کیا تم مجھے پہچانتے تو نہیں ہو. تو انسان جب اس چیز کا تدارک کر لیتا ہے کہ نہ اس کا جسم اپنا ہے, نہ روح اپنی ہے, کچھ نہیں ہے, تو وہ پھر اس رستے کے اوپر جاتا ہے جو اللہ والوں کا رستہ ہے, اس رستے کے اوپر جاتا ہے جو صدیقین اور شہداء کا رستہ ہے. ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں کس چیز کا درس دیا, اسی چیز کا درس دیا کہ عارضی دنیا ہے, فانی دنیا ہے, اور یہ فنا ہونے والی دنیا سے جب بھی وقت آئے گا ہم نے گزر جانا ہے. اور پھر جب ہم میدان حشر میں جائیں گے یا قبر میں جائیں گے, تو جب اپنے نامہ اعمال ہمارے سامنے پیش کیے جائیں گے, جب ان کا حساب دیا جائے گا, پھر ہمیں احساس ہوگا کہ جس میں ماں اپنے بچے کو ایک نیکی نہیں دے گی, اور نہ باپ کوئی نیکی دے گا بچے کو, اور بندے کو اپنے ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا, تو پھر جو ہے امام حسین جو ہے حوض کوثر پہ ہوں گے, اور وہ نوجوانوں کے سردار ہوں گے. اور بیسیکلی کمال کی بات یہ کہ جو ہر بندہ جو جنت میں جائے گا وہ نوجوان بن کے جائے گا, اور بڑھاپا نہیں ہوگا کسی کو. تو جو امام حسین ہے وہاں حوض کوثر پہ پانی پلائیں گے, تو وہ نوجوان کے جو جنت کے نوجوان ہیں ان کے سردار ہوں گے. تو ان کے سردار کی اگر محبت دل میں ہوگی تو نظر تو آئے گی نا. تو ہمارے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہاں جی سر, بالکل ایسا ہی ہے. اور جن چیزوں کے اوپر ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں وہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ٹیمپریری ہیں, اور وہ ہمارے زندگی کے اوپر ہم ان کے اوپر کنٹرول رکھتے ہیں, لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ کسی بھی وقت ہم سے چھن سکتی ہے. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے آپ کی نیت ہے, اعمال ہے, اس کے اوپر, اور آپ کے ایکشنز ہیں جن کے اوپر آپ کا کنٹرول ہے, تو زیادہ سے زیادہ ہمیں اس کے اوپر محنت کرنی چاہیے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں تو ہمارے سامنے وہ چیزیں ہوں اور وہ ہماری چیزیں سپورٹ میں ہوں, نہ کہ ہمارے اگینسٹ. تو باقی مزید اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے, بات کریں گے, لیکن ابھی چلتے ہیں ہم ایک بریک کی طرف. ویلکم بیک ناظرین, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فیبل آف فیوچر, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں داؤد جی داؤد, جو کہ نہ صرف ایک نیومرولوجسٹ ہیں بلکہ اسٹرالوجر بھی ہیں, ٹیرو کارڈ ریڈر بھی ہیں, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ روحانی اسپیشلسٹ بھی ہیں اور استخارہ اسپیشلسٹ بھی ہیں. اور آج ہم ان کے ساتھ ایک بڑا امپورٹنٹ روحانی ٹاپک کے اوپر, روحانی معاملات کے اوپر ڈسکشن کرنے والے ہیں, اور وہ ٹاپک ہے جادو کا. وہ ہماری زندگی پر کیسے اثر انداز ہو رہا ہے. ایک فقرہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے. تو بات یہ ہے کہ جادو کیا ہے. جادو بیسیکلی آپ ماورائی طاقتوں سے, یعنی کہ روحانی طاقتوں سے, نیچر کے جو قدرت کے کام ہیں ان میں مداخلت کرتے ہیں. اور بیسیکلی یہ مداخلت تو بھی نہیں ہوتی بلکہ آپ کی پاورز ہوتی ہیں جن کا استعمال کر کے آپ جو ہے نیگیٹو بھی پازیٹیو بھی
دونوں جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے. انی جاعل الارض خلیفہ کے انسان دنیا میں اپنا نائب ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت زیادہ پر اسرار طاقتوں کا مالک بنایا ہے, اور انسان کو یہ جو طاقتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں. انسان ان طاقتوں کا استعمال کر کے نیچر میں چینجنگ کا جو ہے وہ کوشش کرتا ہے. اسی کو ہم قرآن سے اگر ثابت کریں تو سورہ جن سے ثابت کر سکتے ہیں. اگر ہم سورہ فلق اور ناس سے لیں تو وہاں پہ بھی آپ کو جادو کا ذکر ملتا ہے, اور یہود جو ہے وہ جادو کے اوپر بہت زیادہ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اسرائیل کی بات کریں تو یہ جو جادو کی ابتدا ہے یہ یہودیوں سے, اور اسرائیل میں اب بھی یہ بڑے عروج پہ ہے, بلکہ اس کو مذہب کا درجہ دیا گیا ہے. جادو ہے کیا؟ بیسیکلی سوال یہ کہ کیا کیسے ہوتا ہے. اب ایک تو ہے جادو کے ٹولز کے جن چیزوں سے جادو ہوتا ہے, ایک اور چیز ہے کہ آپ سوچ سے اپنی جو ہے مینٹل پاور سے بھی اگلے بندے کے معاملات میں مداخلت کر سکتے ہیں, ان کی چیزوں کو نظر والی بات نہ ڈسٹرب کر سکتے ہیں. نظر تو جادو سے اوپر والا کام ہے نا, وہ تو ایول آئی, وہ تو جادو سے بھی اوپر کا درجہ ہے. مثال کے طور پہ آپ بیٹھ کے کسی کے بارے میں اگر سوچنا شروع کر دیتے ہیں برا, تو اس برا سوچنے کا اثر اس بندے کی ذات پر پڑتا ہے. جس کو کہا جاتا ہے کہ حاسدین کے حسد سے بچا جائے. حاسد جو حسد کرتا ہے وہ بیٹھ کے کر رہا ہوتا ہے, اور اگر اس میں چیزوں کا استعمال کر لیا جائے, مثال کے طور پہ اس میں لوگ پتلوں کا استعمال کرتے ہیں, ڈالز کا استعمال کرتے ہیں, ووڈو ڈالز کہتے ہیں, اور پھر اس کے ساتھ مخصوص ایسے کلام ان کو پڑھ لے تو وہ چیز جو ہے وہ اور زیادہ سٹرونگ ہو جاتی ہے, اور زیادہ اس کی تاثیر جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے, اس پہ اثر زیادہ ہو جاتا ہے, پڑھائی کا اور زیادہ اثر ہو جاتا ہے. تو یہ جادو جو ہے اس کا جو لوگ استعمال کرتے ہیں, پھر وہ اس بندے کے جو ہے بال کا استعمال کر لیتے ہیں. جس بندے کے اوپر جادو کرنا تو اس کے بال حاصل کرتے ہیں, اس بندے کے ناخن حاصل کر لیتے ہیں, یا جو بندہ چل رہا ہوتا ہے تو اس کی مٹی کو لے لیتے ہیں, پاؤں کی مٹی کو لے لیتے ہیں, پھر پہنا ہوا کپڑا استعمال کرتے ہیں. تو پکچر سے بھی ہو جاتا ہے. میں ایک بڑی وائرل چل رہی تھی ایک سوشل میڈیا کے اوپر کہ جی لوگوں کی پکچرز کے اوپر وہ کراس بنا ہوا, اکثر ہم موویز میں بھی دیکھتے ہیں, یا غصہ چڑھتا ہے تعویذ بنا دیتے ہیں, تعویذ بنا دیتے. تو پکچرز کے اوپر بھی یہ چیز ہوتی ہے, پکچرز کے اوپر بھی ہوتا ہے, اور یہ باقاعدہ علم ہے. افریقہ بنگال کا جادو جس طرح بہت مشہور ہے, تو وہاں پہ علم ہے, اس کے اوپر پوری انڈسٹری ہے. اچھا, جادو کو حرام بھی کہا گیا ہے. جادو جو لوگ جادو کرتے ہیں ان کو یہ کہا گیا ہے کہ ان کا اسلام میں کوئی مقام نہیں ہے, کوئی حصہ نہیں ہے, مگر کیونکہ حسد اور بغض کی وجہ سے اب یہ لوگ کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ایک بندہ کسی کو پاور رکھتا ہے کسی کام سے روکنے کی, وہ ہاتھ سے اگر روک لے گا تو روک لے گا, اگر ہاتھ سے نہ روک سکا تو وہ کوشش کرے گا کہ جادو کے ذریعے یا پڑھائی کے ذریعے یا کلام کے ذریعے اس چیز کو روکے. آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ گھریلو زندگی میں جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو اولاد کا بڑا ہوتا ہے کہ میرا بیٹے ہو گئے تو دوسری کے بیٹیاں ہوئی ہیں تو اللہ کرے اس کا بیٹا نہ ہو, تو وہ ایسا اقدام کرتے ہیں, جادو کی طرف جاتے ہیں کہ وہ بیٹے کو اوپر روکنے کے لیے بندش لگاتے ہیں, جادو لگاتے ہیں. یعنی کہ ایک بندے کے گھر بیٹیاں ہی پیدا ہو رہی ہیں, اس کا بیٹا نہیں, نسل ختم کرنے کے لیے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب سورہ کوثر اتری تھی, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر, جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 بیٹے ابراہیم, قاسم اور عبداللہ جب وہ اس دنیا میں نہیں رہے تو کفار نے کہنا شروع کر دیا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے نسل نہیں چلے گی, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورہ کوثر اتاری گئی, مگر نسل بی بی فاطمہ سے اللہ تعالیٰ نے چلائی, امام حسن و حسین کے ذریعے, حضرت علی کرم اللہ وجہہ. تو بات یہ ہے کہ یہ جو جادو کا اثر ہے یہ تب بھی مانا جاتا تھا, تب بھی لوگ پڑھتے تھے. بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم تاریخ کی کتابوں کو اٹھاتے ہیں تو تاریخ کی کتابوں میں ہمیں جب ان کے اوراق کو اٹھاتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آنے والی نشانیاں جو ہیں وہ بھی یہودیوں کو پتہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نشانی ہوگی کہ وہ جب آئیں گے تو کیسر و کسرا کے جو ہے وہ مینار ٹوٹیں گے, بت ٹوٹیں گے, اس طرح کی ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں. تو جب جادو جو ہے شروع سے ہی چل, ہاروت اور ماروت کا جو آپ وہاں سے سٹارٹ ہوا, بالکل 2 فرشتے بھیجے گئے, 2 فرشتے بھیجے آزمائش کے لیے. یہ قرآن پاک کا پورا واقعہ ہے کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے
جادو کس لیے میاں بیوی میں بغض ڈالنا اور نفرت ڈالنا، اب یہ چیزیں تو چلتی آ رہی ہیں، تو لوگوں نے اس سے جو ہے وہ کافی چیزیں اخذ کی، سیکھنے کے بجائے نا لوگ الٹا جو ہے وہ نیگیٹو ہی اس کو یوز کرنا شروع ہو گئے. تو اس چیز کا پھر جو ہے وہ حصہ ہے، اور ابھی تک ہماری تاریخ میں یہ چیزیں چلتی آ رہی ہیں. جادو سے لوگوں کو لوگ بیمار کرتے ہیں اور ترقی روکتے ہیں، کاموں میں رکاوٹیں ڈال دیتے ہیں. تو یہ تو سر نے بڑا اچھا آپ نے ایکسپلین کر دیا، ہسٹری بھی اس کے اندر کور ہوگی. اب ہم بات کرتے ہیں جادو کے اقسام کی. جیسے آپ نے ایک بات کی کہ بندہ سوچ کے بھی لگا دے، جس میں نے آپ کو بات کی کہ نظر، یعنی کہ نظر بد جو ہے، تو نظر بد جو ہے وہ جادو کے اقسام ہے یا جادو کی اپنی بھی کوئی اور اقسامات ہوتی ہیں؟ جادو کی کافی اقسام ہیں. جادو کی اقسام میں کالا جادو، سرخ جادو، سفید جادو، یہ تو کلرز ہو گئے. نہیں تو بیسیکلی یہ چیزوں تو کو کلرز یوز ہو کرتے ہیں نا. اچھا. جس طرح سرخ جادو جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ کرتے ہیں یہودی جو یوز کرتے ہیں، اور عیسائی لوگ جو ہے سرخ جادو کو استعمال کرتے ہیں. اس کا توڑ جو ہے قرآن پاک کی آیت فابیہ یہ لائے ربی کما تکذبان سے ہوتا ہے. سرخ میں اور پھر بلیک میجک میں اور یہ جو سفید میں کلام ہوتے ہیں نا، مختلف ان میں فرق ہوتا ہے. کلام کے ذریعے جو فرق کرتے ہیں. اور پھر یعنی کہ اگر سرخ جادو کرنا ہوتا ہے تو وہ اس کے بیسیکلی یہ جو پتلا ہوتا ہے جو بناتے ہیں بندے کا، اس میں روئی وغیرہ ڈالتے ہیں لوگ، تو اس کے اوپر جو ہے سرخ کلر کی لکھائی سے لکھتے ہیں، اس کی خون سے یا سرخ کلر کی لکھائی سے. اسی طرح بلیک ہے تو وہ بلیک کلر کی لکھائی سے لکھتے ہیں. اور اگر کوئی کاموں میں کروانا ہے، کاموں میں بہتری کروانی ہے تو گرین کلر کی سیاہی کا نقش بناتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی صحت سے متعلقہ جو لوگ عمل کرواتے ہیں، یا جادو نہیں آئے گا، عمل کرواتے ہیں تو زعفران یلو کلر کی ہوتی ہے، زعفران سے نقش بناتے ہیں یا پلیٹوں کا استعمال کرتے ہیں. تو جادو کی کافی زیادہ اقسام ہیں. اور یہ جو جادو بیسیکلی اب یہ عملیات سے پتہ چلتا ہے. آپ کے پاس جو پڑھائی یا جو آپ کے پاس ذکر اذکار ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اوپر کون سا جادو کیا گیا ہے، کون سی بندش لگائی گئی اور اس کی کاٹ کیسے کی جائے. اور یہ جو کاٹ ہے مثال کے طور پہ کئی لوگوں کا علاج جو ہے وہ عمل سے آتا ہے، کئی لوگوں کا جو علاج ہے وہ ہانڈی کا عمل ہوتا ہے، اس سے لوگ کرتے ہیں، کئی کا گوشت سے کرتے ہیں، کئی کا دالوں سے کرتے ہیں. جس طرح اگر کسی کے اوپر یلو کلر کا جادو ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یلو کلر کی دال منگواؤ، اس کے اوپر پڑو اور وار کے پھینک دو. اگر سرخ جادو ہے تو اس کے لیے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ گوشت منگواؤ، اور گوشت سرخ کلر کا ہوتا ہے. تو اسی طرح کا صدقہ اگر کسی کے اوپر بلیک میجک ہے تو کالے ماش اور بلیک کپڑا منگواتے ہیں، تو وہ اس کا اس سے اب یہ عامل کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کے لیے کیا چیز ہونی چاہیے اور کیا چیزیں اس کے اوپر فائدہ دیں گی. اور کسی کے اوپر مکس ہو تو وہ مکس مٹھائیاں منگواتے ہیں، اور اس کے مختلف گلاب جامن بلیک کلر کے ہوتے ہیں یہ، اور مٹھائیاں وائٹ کلر کی جو ہوتی چمچم ہوتے ہیں ان کے اوپر پڑھائی کر کے رسگلے وغیرہ، تو وہ ساری پڑھائی کر کے تو اس کو پھر صدقے کے طور پہ دیتے ہیں تاکہ اس کا اثر ختم ہو. پھر یہ جادو کی اقسام میں ہی ہے کہ جس میں کئی لوگ جو ہے قبروں کا استعمال کرتے ہیں، قبرستان میں جا کے دبا دیتے ہیں. اور پھر یہ جادو کی جادو کا ایک میڈیم کے تھرو ہے کہ آپ کون سا میڈیم یوز کر رہے ہیں، تو وہ چیزیں اس کے بیسس پہ ڈویژن جان نہیں چھوڑتی. جس کے اوپر جادو ہو جاتا ہے جب تک وہ اس کا علاج نہیں کرواتا جان نہیں چھوڑتی، بندہ پھنسا ہی رہتا ہے، حتیٰ کہ جو ہے وہ قبر تک نسل در نسل بھی کہتے ہیں نسل در نسل چلتا رہتا ہے. اسی لیے بندے کو اپنا ڈائگنوز کروانا چاہیے کہ اگر معاملہ اگر جادو والا ہے تو اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. اور پھر نماز کی پابندی کرنا، اپنے خیالات کو پاک رکھنا، صبح و شام کی مسنون دعاؤں کا پڑھنا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ رجوع کرنا، کسی نہ کسی اللہ والے کے ساتھ جڑے رہنا، اور صدقہ اور خیرات دینا. اور پلس یہ کہ ہر کسی کے بارے میں اچھا سوچنا. حکم تو اللہ کا ہی چلتا ہے، مگر کیونکہ یہ ایک انڈسٹری چلتی ہے جادو کی، اور پوری دنیا اس کا علاج بھی کرنے والی بیٹھی ہوئی ہے. کوئی بنگالی بابا بھی ہے، کوئی جو ہے ہندوؤں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سارے اس کو دیکھ رہے ہیں. جب تک آپ کو ایک وہ بندہ صاف گو یا جس کا تعلق اللہ والوں سے ہو یا اللہ سے ہو، جب تک وہ نہیں ملتا وہ صحیح طریقے سے آپ کو ڈائگنوز نہیں کر پاتا. بیسیکلی یہ جتنے بھی جادو ہیں ان سب سے اوپر جو ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن کی اہمیت ہے. اور قرآن اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ہر علوم کا مجموعہ اور ہر علم قرآن میں رکھ دیے ہیں، تو جو لوگ قرآن کو لیتے ہیں، قرآن کا سہارا لیتے ہیں، وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جو اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑتے ہیں، اس سے وہ پھر اس چیز کا علاج بھی کر لیتے ہیں اور اس چیزوں کو روکتے بھی ہیں. مگر کیونکہ یہ چیزیں چل رہی ہیں، معاشرے کی ایک انڈسٹری بن گئی ہوئی ہے، اور اس میں آپ کو صحیح اور غلط کی پہچان بھی ہونی چاہیے کہ میں جس سے علاج کروا رہا ہوں یا
کروا رہی ہوں، وہ کیا صوم و صلات کا پابند ہے. اور چلو ایک اور بات، میں اس کو اگر ہم اس چیز کو صوم و صلات کو نہ بھی لیں تو یہ ایک فن بھی ہے، ایک علم بھی ہے. اور یہ اس کا سب سے پہلے جو اس کی جو ابتدا ہے وہ آپ کی تشخیص سے ہے. تشخیص کرنے والا کتنی پرفیکٹ تشخیص کرتا ہے کہ اس کو پتہ ہو کہ آپ کے اوپر مسئلہ کیا ہے، آپ کے ساتھ پرابلم کیا ہے. اور یہ جو ہوتی ہے تشخیص، یہ اللہ تعالیٰ ڈالے یا اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو بندہ صحیح تشخیص کر سکتا ہے نا. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو بندہ یہ جو علاج کر رہا ہے اس کا اللہ تعالیٰ سے واضح اور اہم تعلق ہونا چاہیے کہ وہ جو ہے اس کی نظر میں حیا ہو، اس کے دل میں جو ہے وہ کسی کے لیے کتنا انسانیت کے لیے درد ہو اور وہ کتنا کسی کے لیے سوچتا ہو. تو پھر کافی حد تک اس کا علاج ممکن ہے. اور یہ چل رہا ہے معاشرے کا، کئی لوگ جادو کا علاج جادو سے بھی کرواتے ہیں، ایسا بھی ایک ہاں جی، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جادو آپ انہی کے اوپر ہی پھینک دیں، واپس ان کی طرف ہی وہ تو پلٹانے کے عمل ہوتے ہیں نا، وہ پلٹانے کے عمل ہوتے ہیں کہ جس نے کیا ہو وہ بندہ علاج کرواتا ہے، دوسری بار ایسے ہوتا ہے کہ وہ پھر علاج کراتا ہے، پھر طبیعت خراب ہو جاتی ہے. تو بیسیکلی وہ یہ رہا ہوتا ہے کہ جو اس کے لیے عمل کر رہا ہوتا ہے نا وہ بار بار عمل کر رہا ہوتا ہے. جب وہ تنگ آ جاتے ہیں، عمل نہیں روکتے تو پھر اس کے بعد پلٹانے کے عمل ہوتے ہیں. جادو کو پلٹانے کے اور بھی کافی عمل ہیں اور ایسے کلام ہیں کہ جو کر رہا اس کے اوپر واپس پلٹے تاکہ اس کو احساس ہو. اگر ایک بندہ ایک کے بچے خراب کر رہا ہے، اس کا رشتہ خراب کر رہا ہے، اس کی طبیعت خراب کر رہا ہے، اس کے معاملات میں خرابی ڈال رہا ہے، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے کہ وہ بار بار روکنے کی کوشش کرتا ہے، علاج کرواتا ہے، وہ پھر آ جاتا ہے. بندہ کہتا ہے میں اتنے علاج کروا رہا ہوں، میرا علاج جو ہو رہا ہے وہ فائدہ نہیں دے رہا. تو وہ پھر جب آتا ہے تو اس کے لیے پھر پلٹانے کے عمل چلتے ہیں. وہ پلٹانے کے 2-3 دفعہ ہو تو جس نے کیا ہوتا ہے نا اس کی اپنی جب طبیعت خراب ہوتی ہے نا تو وہ پھر باز آ جاتا ہے، اور تو طریقہ کوئی ہوتا نہیں. تو ان چیزوں کا پھر کافی اثر ہوتا ہے. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ بات وہی جو سوچ والی آپ نے بات کی ہے، انسان کی سوچ بڑی میٹر کرتی ہے. ہم جو ہے وہ ایک ٹیمپریری گینز کے لیے ان سب چیزوں کو جو ہے وہ کرتے ہیں، اور ادھر تو آپ کو کامیابی مل جاتی کہ کسی کے آپ نے کسی کو زندگی میں دکھ پہنچا دیا یا مسئلہ ڈال دیا تو آپ کو ادھر تو مل گئی ہے. لیکن جو آپ لوگوں کی ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے اندر تو آپ لوگوں کو ناکامی جو ہے وہ فیس کرنی پڑے گی. اور اکثر لوگ شارٹ کٹس کے چکر میں بھی جاتے ہیں. اور اصل میں ہمارا میڈیا بھی اتنا زیادہ ہو گیا ہے، ایڈورٹائزمنٹ اتنی زیادہ اس طرح کی ہونا شروع ہو گئی ہے کہ انسان جو ہے نا وہ کانسٹنٹ ایک اسی میں رہتا ہے کہ میرے پاس یہ چیز نہیں ہوگی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ میرے پاس ایک کمی ہے. تو اوور آل سوسائٹی کی بھی آئی تھنک کلیکٹیولی سوچنے کی ضرورت سے اولاد کے بارے میں ہے. اب ہم اگر ہسٹری وہی والی بات جو ہم نے اسٹارٹ میں کی تھی کہ ہسٹری جو ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے، تو ہماری ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمیں عظیم ہستیوں سے نوازا ہے. اگر ہم ان سب کی ہسٹری پڑھنا شروع کریں، دیکھنا شروع کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان سب لوگوں نے، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں، آپ نے بیٹوں کا ذکر کیا تو تینوں اولاد، تینوں بیٹے اللہ تعالیٰ نے ان سے واپس لے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ یہ بھی بات کی کہ میں نے یہ ساری دنیا ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر ہم دیکھیں تو ان کی اولاد بھی ان سے واپس لے لی. تو یہ تو ایسے دکھ اور غم ہے جو کہ انسان جن سے نہیں بچ سکتا. تو لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان عظیم ہستیوں کے اوپر بھی لے کر آئے تو ہمیں سکھانے کے لیے ہے. تو آپ کو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز کے ساتھ اٹیچمنٹ آپ کو نہیں فلفل کر سکتی unless and until وہ اٹیچمنٹ آپ کی اللہ تعالیٰ سے ہو. اب ہم مزید اور ایک اور ٹاپک کے اوپر بھی ڈسکشن کریں گے اور جادو کے اوپر مزید بات کریں گے، لیکن ابھی ہم چلتے ہیں ایک بریک کی طرف. ویلکم بیک ناظرین، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فیبل آف فیوچر اور ہمارے ساتھ موجود ہیں داؤد جی داؤد، اور ہم لوگ بات کر رہے تھے جادو کے اوپر، جادو کے اقسام کے اوپر. سر داؤد نے بڑا ہمیں لیبریٹلی جو ہے وہ ایکسپلین کیا کہ جادو کیا ہے، اس کی کیا کیا اقسام ہیں، اس کے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں بھی ہمیں جو ہے وہ گائیڈنس ملی ہے. اب مزید میں اسی بات کو آگے لے کے چلوں گی اور بات کروں گی بندش کے اوپر، کیونکہ سر آپ نے یہ لاسٹ ٹائم بات کی جب ہم جادو کے اوپر بات کر رہے تھے کہ بندش لگا دیتے ہیں. اب ذرا ناظرین کو یہ بھی کلیئر کر دیں کہ بندش کیا ہے. دیکھیے اگر بندش کا ہم لفظی مطلب لیں تو اس کو کہتے ہیں رکاوٹ، روکنا. جادو سے جس طرح چیزیں ڈسٹرب کی جاتی ہیں اسی طرح بندش سے چیزیں روکی جاتی ہیں. ٹھیک ہے.
اب روکنا کس چیز کو کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ اپنی تعلیم کے اوپر بڑے اچھے طریقے سے جو ہے فوکس رکھے ہوئے ہیں، اور جب آپ اپنی فیملی میں جو ہے نظر دوڑاتے ہیں تو کئی لوگ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی تعلیم اس طریقے سے نہ پڑھ سکیں جس طریقے سے آپ پڑھ رہے ہیں، اور آپ آگے ترقی کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ آپ کا جو تعلیم کو روکنا ہے وہ بندش کے ذریعے روکنے کی کوشش یعنی کہ جادو کے ایک آفٹر افیکٹ بندش ہے، اسی کی برانچ کہہ لیں مطلب اس کے جادو کے اثر میں بندش ہو جاتی ہے، جی، تو روکا جاتا ہے، بندش ایک اٹ سیلف جادو نہیں ہم کہہ سکتے، اس کا اثر کہہ سکتے جی، ٹھیک ہے، اس کو روکا جاتا ہے تعلیم کو۔ اسی طرح کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہوتی، شادیوں میں رکاوٹ بندش کے ذریعے ڈالی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں جی بندش لگی ہوئی ہے، جب تک یہ بندش ٹوٹے گی نہیں تب تک شادی نہیں ہوگی، وہ پھر بندش کو توڑا جاتا ہے تاکہ جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں۔ یہ بندش جو ہوتی ہے نا، یہ جسم پہ بھی لگتی ہے، دماغ پہ بھی لگتی ہے، اور یہ بیسیکلی بندے کے ارد گرد ایک اورا جو ہے وہ قائم ہو جاتا ہے۔ تو جو لوگ رشتہ لے کے آتے ہیں یا رشتہ کی طرف جاتے ہیں تو وہ بیسیکلی بندش کی وجہ سے واپس آتے ہی نہیں ہیں۔ اب بندش جو ہے وہ جسم پہ بھی لگتی ہے، دماغ پہ بھی لگتی ہے۔ جسم پر لگنے سے کیا مراد ہے؟ جسم پر لگنا کہ بندے کا جسم جو ہے وہ ٹوٹتا رہتا ہے، دکھتا رہتا ہے، اور صحت ٹھیک نہیں رہتی، اور کام کرنے کو دل نہیں کرتا، اور کوشش کرتا ہے وہ جب کام کرنے ہوں تو جب کوشش کرتا ہے تو وہ نڈھال اور اس کا دل نہیں کرتا۔ تو اسی طرح جو ایک عجیب سی بیزاری سی رہتی ہے، بندش ہر جگہ پہ لگ جاتی ہے، ہر جاندار پہ لگ جاتی ہے، بندش فیکٹری پہ بھی لگ جاتی ہے، بندش جو ہے دکان پہ بھی لگ جاتی ہے، بندش جو ہے دفتر میں بھی لگ جاتی ہے، بندش آپ کی گاڑی پہ بھی لگ جاتی ہے، بندش جانوروں پہ بھی لگ جاتی ہے، بندش فضا میں بھی لگ جاتی ہے۔ اب فضا میں بندش کیا کہ جو آپ کی دکان کا حصہ ہوتا ہے اس کی فضا کے اوپر بندش لگاتے ہیں لوگ، اور اس کو اس طرح کی بندش لگاتے ہیں کہ جو بندہ ذکر اذکار یا جو پڑھائیاں یا ایسے کام کر رہا ہوتا ہے وہ اس کا اثر اوپر تک جائے ہی نہ، اور جو رحمتیں اور برکتیں نازل ہونی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ اگر ہم یہ جادو کے اوپر یا بندش کے اوپر بات کریں نا تو اس کے باوجود اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام کائنات کا علم اور تدارک رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے سب کچھ، مگر ہم چونکہ اس ٹاپک کے اوپر بات کر رہے ہیں اس لیے ہمیں اس ٹاپک کے اوپر کھل کے بتانا پڑتا ہے کہ جو بندش مثال کے طور فضا میں لگتی ہے تو جو خیر و برکت کے اعمال ہیں یا جو پڑھائیاں یا وظائف ہوتے ہیں، عامل لوگ جب بندش فضا میں لگاتے ہیں تو وہ روک دیتے ہیں کہ وہ بندہ جو ہے وہ جتنی بھی کوشش کر رہا ہوتا ہے اس کو فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ مثال کے طور پر کئی لوگوں کی جو جگہیں ہیں بڑی مین پہ ہوتی ہیں اور بڑی اچھی جگہ ہوتی ہے، اور ایک بندہ وہاں بڑا اچھا بزنس کر رہا ہوتا ہے، جب وہ وہاں سے جاتا ہے دوسرا بندہ آتا ہے وہاں پہ بزنس کرنے، تو اگر اس کے اوپر بندش لگی ہوتی ہے تو وہ اس طریقے کا کاروبار نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ واپس پلٹنا پڑتا ہے۔ اسی طرح کاروبار جو بندہ کر رہا ہوتا ہے وہاں بڑے اچھے وسائل ہوتے ہیں، سارا کچھ بہتر ہوتا ہے، مگر کیونکہ بندش لگی ہوتی ہے تو وہ کامیابیاں نہیں ملتی، یا بندہ بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے تو بندش کے ذریعے جو ہے وہ روک دیا جاتا ہے، اس کی ترقی کو، اس کے کاروبار کو اور اس کی چیزوں کو رکاوٹ ڈال دی جاتی ہے۔ اسی طرح صحت کا بھی ہو گیا، جگہ کا بھی ہو گیا، چیزوں کا بھی ہو گیا، ہر جگہ پہ لوگ بندش لگاتے ہیں تھرو جو ہے کلام کے ذریعے۔ اب اس کا جو ہے جس طرح اگر فضا میں بندش ہے اس کو کیسے دور کیا جاتا ہے، اس کو پھر اگربتیوں کے ذریعے، کہ اگربتیاں لی جائیں تاکہ اگربتیوں کے اوپر پڑا جائے تو اگربتیوں کا دھواں فضا میں جائے تو اس بندش کو کاٹے۔ اکثر لوگ دیے اور چراغ ہم دیکھتے تھے اپنے بچپن میں، اکثر لوگ اپنے گھروں کے باہر درباروں پہ بھی چراغ جلاتے ہیں، تو یہ چراغوں کی بھی کوئی امپورٹنس ہے اس میں؟ چراغ کی، کیونکہ جب چراغ جلایا جاتا ہے روئی کی بتی کے اوپر مختلف کلام پڑھ کے تو اس سے دھواں نکلتا ہے، ٹھیک ہے، جو وہ دھواں نکلتا ہے وہ اس کام کے لیے جاتا ہے، وہ فضا میں معلق ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی مثال کے طور پہ اگر خیر و برکت کے لیے پڑھا جائے تو وہ جو دھواں نکلتا ہے وہ خیر و برکت کے طور پہ اس بندے کے کاموں میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی کے کاموں میں رکاوٹ ڈالی جاتی ہے تو اس بتی کے اوپر، روئی کی بتی کے اوپر جو پڑھا جاتا ہے وہ کوئی جو شر کا کلام ہوتا ہے یا جس طرح کا بھی کلام یوز کیا جاتا ہے وہ بتی جلائی جاتی ہے تو اس سے جو روشنی نکلتی ہے یا دھواں نکلتا ہے، جس طرح بندش کی توڑ کرتا ہے اسی طرح اس دھوئیں سے بندش بھی لگا دیتے ہیں لوگ۔ تو یہ جو آپ نے بڑی اہم بات بتائی کہ جی چراغ، اسی طرح جو چراغ کے ساتھ اگربتیوں کے علاوہ جو
پانی ہے اس کے اوپر بھی پڑا جاتا ہے تاکہ اس سے بندہ مثال کے طور پہ اگر فرش ہے، فرش کے اوپر بندش لگی ہوتی ہے، اور یہ جو فرش کے اوپر بندش لگی ہوتی ہے اس کو تعویذوں کے ذریعے، اب ظاہری بات ہے اس کے اوپر کلام پاک تو نہیں پڑھا جا سکتا، اس میں پھر تعویذات ایسے استعمال ہوتے ہیں اعداد والے، تعویذات کو پانی میں ڈال کے، مطلب نمبرز والے نا، وہ پانی کے اوپر وہ ڈال کے اس کو تو وہ چھڑکاؤ کیا جاتا ہے، اور فرش کی بندش، فرش میں بندش اس لیے لگتی ہے تاکہ جو لوگ گاہک ہیں وہ دکان میں نہ داخل ہوں۔ اسی طرح لوگ گھر کے اندر، گھر کی چنگاٹھوں کے اوپر، چگاٹ جو ہوتی ہے مین دروازہ، اس کے اوپر بندش لگا دیتے ہیں تاکہ جو لوگوں کا آنا جانا بند ہو جائے تو گھر میں بے رونقی، بے برکتی ہو جاتی ہے۔ اور دیواروں پہ بندش لگ جاتی ہے کہ دیواروں کے اوپر جو ہے اس طرح کا، یہ بیسیکلی بندش اگر ہم روحانی طور کے اوپر دیکھیں تو یہ جب بندش لگی ہوتی ہے تو وہ اس طرح کی پوزیشن ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کا چھتا نہیں ہوتا، اس طرح ہوتی ہے، تو اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو وہ آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے، اس طرح بڑھتا ہے کہ وہ کافی پھیل جاتا ہے، پھر اس کو جو ہے وہ ختم کیا جاتا ہے پانی کے ذریعے، پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے، اگربتیاں جلائی جاتی ہیں، چراغ یا کوئی جو بھی وہاں کا صدقہ خیرات کر کے اس چیز کو، اس عمل کو ختم کیا جاتا ہے۔ تو یہ اسی طرح بڑھتا ہے۔ جب فرش کے اوپر جو ہے جب بندش لگتی ہے تو 2 3 4 تہیں بن جاتی ہیں جادو کی چیزوں کی، تو وہ جو تہیں بنتی ہیں اس کو پھر ختم کیا جاتا ہے پانی کے چھڑکاؤ سے، تعویذوں والا پانی، یعنی کہ ایک آپ کی لیئر ریموو ہوگی، پھر اس کے نیچے ایک آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک اور لیئر بھی موجود ہے۔ تو یہ جس کی بڑی کمپلیکس اور بڑی، جس کو روحانی تدارک ہوتا ہے وہ پھر دیکھتا ہے کہ اس طرح، جس طرح بندے کے جسم پہ بندش لگتی ہے تو کئی عادات کے تعویذات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پانی میں ڈال کے نہایا جاتا ہے تو وہ بعد اثرات ختم کیے جاتے ہیں، اور اسی طرح کسی بندے کا معدے کا مسئلہ ہوتا ہے، پانی دم کر کے پیتے ہیں، پانی دم کر کے پھر پیتے ہیں، جس طرح سورہ فاتحہ میں شفا رکھی گئی ہے، یا سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے دیتے ہیں، تو جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس میں شفا ہے، تو وہ پانی جب بندے کے جسم میں جاتا ہے تو وہ اندر کی جو، یہ اب ہوتا یہ ہے کہ جس بندے نے کسی کا جو پڑھا پڑھایا کلام ہے کھا لیا، کسی کے نے کھیر کھا لی، چاول کھا لیے، اور جو کسی کے گھر کھانا کوئی جو آتا ہے جس نے اس کو دشمنی کرنی ہوتی ہے یا اس کا جو ہے بیڑا گھر کرنا ہوتا ہے، تو وہ ایسا تعویذوں والا یا جادو والا جو کھانا بھیجتے ہیں جو بندہ کھاتا ہے وہ کیونکہ جسم میں چلا جاتا ہے، تو اب پھر اس کی کاٹ جو ہے وہ پھر پڑھ کے کلام، اللہ کا کلام دیا جاتا ہے کہ وہ پانی پئیں تو جو اندر کا جو اثر ہے وہ ختم ہو۔ بالکل۔ ایک اور بات میں یہ کہنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ جیسے بھی جو بھی سر داؤد یہاں پہ سلوشنز بتا رہے ہیں وہ ہر انسان کے نام اور اس کے روحانی وجہ کے حساب سے بتاتے ہیں، تو ایسا نہ کیجیے گا کہ آپ خود ہی جو ہے وہ علاج اپنا شروع کر دیں، کیونکہ وہ جو ہے وہ زیادہ مسئلے ڈالنا شروع ہو جاتا ہے بجائے اس کے کہ وہ آپ کے لیے کوئی سلوشن دے۔ تو سر داؤد اب جاتے جاتے کوئی آپ نے کوئی ہمیں اچھا سا ہمارے ناظرین کو کوئی میسیج دے کے جائیں، کوئی آپ نے کوئی اپنے ورڈز آف وزڈم ہمارے ساتھ شیئر کرنا ہے تو ضرور کریں۔ دیکھیں جو بات تو ساری اس طرح ہو رہی ہے کہ جس طرح اسی پروگرام کی اگر ہم بات کریں تو ہم بات اس طرح جیسے ہم اتھینٹک جو ذات ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور سارے جو نظام ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے قبضہ قدرت میں رکھے ہوئے ہیں، ہمیں اللہ نے جتنا علم دیا ہے ہم اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں کہ فرشتہ مجھ کو کہنے سے تحقیر میری ہوتی ہے، میں مسجود ملائکہ ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو۔ تو انسان بن کے سوچیں گے تو ہمیں کئی چیزیں اپنے آپ میں غلطیاں نظر آئیں گی، مشکلیں نظر آئیں گی، اور ایسی چیزیں نظر آئیں گی جو ہمیں بہت ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنا محاسبہ کریں گے تو انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اور آج کل یہ ایک بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے وکٹم بلیمنگ والا، کہ لوگ اپنے آپ کو وکٹم سمجھتے ہیں، لیکن کبھی کبھار کچھ سچویشنز میں آپ صرف وکٹم نہیں ہوتے، کبھی کبھار دوسرا بھی وکٹم ہوتا ہے اور آپ بیسکلی ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو سر نے بات کی کہ اپنا احتساب کریں، سیلف اویئر رہیں، اپنے اندر دیکھیں کہ کن چیزوں کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، کن چیزوں کے اوپر بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ باقی آپ لوگ ہمیں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔